बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अचानक ईरान का दौरा मनसूख कर दिया। उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट, नए मुंतखब प्रेसिडेंट पर की तकरीब हल्फ बर्दारी में जाना था, अब वो मनसूख कर दिया है। वो वहाँ कौन जा रहे हैं और ये इसकी वजह क्या बनी, क्या मसला क्या है? जज की बेटी गिरफ़्तार हो गई है। और दूसरा इस पर बात की, इमरान खान ने कल सरेआम माफ़ी मांग ली है। ये माफ़ी किस से मांगी है ये आपके साथ डिस्कस करना है। गवादर भी डिस्कस करना है। भाई अवैस लगारी साहब का IPP से मुतल्लिक बड़ा बयान आया है वो भी, और एक बड़ी गिरफ़्तारी हो गई है उसको भी डिस्कस करना है। पाड़ा चनार में क्या हो रहा है इसको भी डिस्कस करना है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। आप मसाजिद के, अल्लाह के घर के दरवाज़े पे लगवा रहे हैं। अब तो साथ हम 2-2 पौधे भी लगा रहे हैं ताकि वो बड़े हों, वज़ू के पानी से वो सैराब हों और उनका सवाब भी आपके मरहूमीन को मिले। ये किसी ने मशवरा दिया था, भाई मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मशवरा दिया कि जी 2 पौधे भी साथ लगा दिया करें, तो ज़बरदस्त। तो ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है। कल से आप सुन रहे हैं जनाब, जज की बेटी के कोई वारंट गिरफ़्तारी निकल आए हैं। वही जज की बेटी जो मलिक शहजाद साहब, जस्टिस शहजाद साहब, जो कि पहले वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, अब एलिवेट हो के वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। उनकी बेटी शानज़ा मलिक साहबा, उन्होंने कोई 2 नौजवान लथाड़े थे, एक शकील तनोली और दूसरे का कुछ नाम, तो वो जो है ना स्पोर्ट्स कार उनके साथ और भी कोई दोस्त सहेलियां थीं। तो फिर उसके बाद वो फ़रार हो गई, ना गाड़ी हत्थे आई और ना कुछ और। अब उनके निकले हैं वारंट गिरफ़्तारी। इस्लामाबाद की एक अदालत ने उनके वारंट गिरफ़्तारी निकालें, तो ये रूटीन की बात है। लेकिन अब मसला ये है कि भाई है तो रूटीन की बात कि वारंट गिरफ़्तारी निकलते हैं वो आते, लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को यानी यूँ समझ लीजिए कि कोई दरखुरे एतना नहीं समझा, काबिल तवज्जो नहीं समझा, कोई लिफ्ट नहीं करवाई कि वो आती और आके मुकदमा फ़ेस करती। और वैसे भी ये एक्सीडेंट का केस था, कोई उस तरीके का नहीं था, तो खैर तो वो आती और आके मुकदमा फ़ेस करती और फिर उसके बाद उनकी बेल भी हो जाती। उसमें कोई से उन्होंने इस काबिल ही नहीं समझा कि जनाब मैं हूँ और आप भी, कोई पता नहीं वो आती हैं या नहीं आती हैं। और फिर देखते हैं हम कि उनको घर से कोई जाके गिरफ़्तार करता है या नहीं करता, या सिर्फ ये शोर शराबा होगा। और वो इतना भी उन्होंने, क्योंकि जब कोई ना आए और बार बार उसकी पेशियाँ हों तो क्रिमिनल केस में इस तरह से वो फौरी तौर पर वारंट गिरफ़्तारी निकल आते हैं। तो अब भी देखते हैं कि भाई क्या होता है। कल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई भाई। कल इमरान खान साहब की मसला और बहस हो गया नैब की टीम के साथ। वो जुल्फ़कार अब्बासी साहब हैं, क्या है उनका नाम है, वो जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, तो वो अब्बासी साहब जो है ना वहाँ पे मौजूद थे। और इमरान खान उसी तरह से रोस्टम पे आए, वो पिंकी पीरनी भी आई, तो उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी का तो कोई कसूर नहीं, गो कि बीवी हीरों के हार लेती रही है। बीवी खैर से माशाअल्लाह सेट बेच के पूरा सफाया कर गई है तोशा खाना का, लेकिन वो कहता मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं है। और नैब वालों का तो वो ये तो ज़मीर फ़रोश लोग हैं, इनको तो पैसे दो और कुछ भी कहलवा लो। उससे पहली 1-2 पेशी पर उन्होंने कहा था कि नैब का जो चेयरमैन है उसमें और तवाइफ में कोई फ़र्क नहीं है, तवाइफ जिस्म बेचती है और वो ज़मीर बेचता है। तो इस तरह की खान साहब वैसे लफंगों तलंगों वाली बातें करते रहते हैं। अब जैसे ही वो हुआ तो वो अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे वो सीधे हो गए। उन्होंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैंने आज तक आप पर किसी किस्म की ज़ातियात पे बात नहीं की, आप बिलो द बेल्ट और ज़ातियात पे और ज़मीर फ़रोश और इस तरह की बातें करते रहते हो। ये मोहम्मद बिन सलमान ने आपको एक डिनर सेट और टी सेट दिया, वो 30,000 रुपये आपने जमा करवा के ले लिया। आप मुझे ऐसा करें कि आप डिनर सेट और टी सेट राजा बाज़ार से आप मुझे 30,000 का लेके, लाख रुपए का राजा बाज़ार से मिलता है वो डिनर सेट और टी सेट दोनों मिला के अच्छे वाला। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कहते हैं आप 30,000 रुपये मुझे राजा बाज़ार से मुझे लेके दे दें और डिनर
سیٹ اور ٹی سیٹ، اور آپ بڑے پوتر بن رہے ہیں اور بڑے مہان بن رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ جج نے وقفہ کر دیا، وقفے کے بعد آئے تو خان صاحب نے پراسیکیوٹر سے معافی مانگ لی، پراسیکیوٹر جنرل عباسی صاحب سے معافی مانگ لی۔ اب بھی کہتے ہیں جناب یہ فوج کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے، اب وہ کہتے ہیں یہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے۔ وہ والی بات ہے کہ حافظ صاحب نے وہ حشر کر دیا ہے کہ پراسیکیوٹر جنرل سے بھی وہ معافیاں مانگتا پھر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں خان ڈٹ گیا امریکہ کے سامنے، خان ڈٹ گیا جناب فوج کے سامنے۔ میں تو حیران ہوں، بڑی ویسے افسوس کی بات ہے۔ اور میں بات کرتا ہوں کہ بھائی شہباز شریف صاحب کیوں نہیں گئے وہاں پر ایران، اور دورہ اچانک کیوں منسوخ ہو گیا؟ لیکن یار بڑے افسوس کی بات ہے، پاڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے؟ انتہائی کشیدگی ہے، کوئی تقریباً 50 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ادھر سے طالبان آ جاتے ہیں، ادھر سے ٹی ٹی پی، اور وہ ان لوگوں کو مارتے ہیں، پتہ نہیں ریاست کہاں ستو پی کے سو رہی ہوتی ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ریاست وہاں پہ لوگ آئے ہیں اور ریاستی اداروں کے لوگ آئے ہیں اور ان کو مورچوں سے اتارا اور کہا کہ جی بس اب ہم آ گئے تو کچھ نہیں ہوگا، اور پتہ چلا کہ ان پہ پھر اچانک حملہ ہو گیا رات کو، اور اتنے سارے بندے وہاں پہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور ریاست میں کل ایک بندے نے بڑی زبردست قسم کی، انہوں نے کہا نقوی صاحب آپ یہ اس پہ پاڑا چنار پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ ہم نے دیکھا کہ سندھ میں ایک اونٹ کی ٹانگ کٹی جو کہ قابل مذمت تھی، آپ نے اس پر 2-3 ویڈیوز کر دیں، اور اس حساب سے اور نہیں کٹنی چاہیے تھی۔ لیکن یہ پاڑا چنار میں جو 50 بندہ شہید ہو گیا ہے، یہ کم از کم اس اونٹ کی ٹانگ کے برابر ہے یا اس سے بھی ان کی کم ویلیو ہے؟ نہ کوئی میڈیا بتا رہا ہے، نہ کوئی سوشل میڈیا، اور نہ کوئی، چلو سوشل میڈیا پہ کوئی آ رہا ہے لیکن میڈیا بھی گونگ ہے اسی طریقے سے، اور سارے تو یہ ریاست کی نالائکی اور یہ یا ریاست کی بے حسی ہے، یا ریاست کی یہ مجرمانہ غفلت ہے، یا ریاست ساتھ ملی ہوئی ہے؟ سوال تو کرنا پڑے گا نا۔ اب گوادر میں پرتشدد ہجوم ہے، وہاں پر جناب وہ دیکھا کہ گوادر کے پرتشدد ہجوم نے حملہ کیا اور ایک سپاہی شہید ہو گیا، بلوچ سپاہی تھا، اور کوئی زخمی ہوئے باقی، اور اس طریقے سے مطلب پاک فوج کا سپاہی تھا اور وہ پھر باقی زخمی ہوئے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ جو ماہرنگ بلوچ صاحبہ ہیں، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، ذرا پتہ کیا جائے کہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے۔ ہوتا ہے نا، اب یہ روز احتجاج پہ، اگر یہ واقعی وہ میڈیکل والی ڈاکٹر ہیں تو پھر پتہ تو یہ چلنا چاہیے نا کہ بھائی یہ کوئی پریکٹس کرتی ہیں نہیں کرتی، کسی ہاسپٹل میں کرتی ہیں نہیں کرتی، اپنا پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہیں۔ ہم بیچارے تو، یا اگر ہمیں لاہور تک جانا پڑے نا، آپ یقین کریں، یا وہیں پہ کوئی ویڈیو بیٹھ کے کہیں بناتے ہیں یا واپس فوراً بھاگتے ہیں، بھئی یار آج تو ویڈیو نہیں بنی، یا میں فیلڈ میں جاتا ہوں نا اپنا یہ ٹاسک کے کام کے، فوراً بھاگتا ہوں، یار بھائی آج ویڈیو نہیں بنی، ہائے ہمارا تو چینل بیٹھ جائے گا، ہمیں تو پیسے نہیں آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو یہ لوگ جو خیر سے آئے روز، کبھی وہ اسلام آباد چل پڑتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں مہینہ، کبھی ادھر بیٹھے ہیں، کبھی گوادر، تو یہ لوگ کھاتے کدھر سے ہیں؟ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ ان کا کیا صورتحال ہے؟ اب کل پرسوں یہ جو پیر سید ظہیر الحسن گرفتار ہو گئے ہیں، اب وہ بڑے مہان بن رہے تھے، بڑے ہیرو، اب پتہ چلا ہے کہ وہ اکاڑا میں چھپے ہوئے تھے۔ میں کروں گا، مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب آپ اس فیصلے کے بارے میں بھی ویڈیو کریں، میں تفصیل سے، اس کی میرے پاس کاپی ہے، میں تفصیل سے ویڈیو 1-8 دن میں کرتا ہوں اور تفصیل سے بتاتا ہوں کہ وہ فیصلہ بیسیکلی کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ کسی بھی فیصلے کی بنیاد پر آپ کسی کا گاٹا نہیں اتار سکتے، لیکن اس فیصلے کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ وہ فیصلہ کیا تھا اور فیصلہ وہ کس طرح سے، ایک چیز اس کی میں ڈسکس کروں گا۔ اور وہ جناب آپ وہ چھپے ہوئے اس وقت کہہ رہے تھے کہ میں کروڑ روپیہ دوں گا، اب لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ FBR کو نوٹس ان کو بھیجنا چاہیے کہ اس کے پاس کروڑ روپیہ کدھر سے آیا ہے کہ یہ کروڑ روپیہ دے کے چیف جسٹس کے گاٹے اتروا رہا ہے۔ اب وہ گرفتار ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں پھر یہ کوئی نہ کوئی ان کی بیل کر دے گا اور کوئی ضمانت کر دے گا۔ سبق پڑھانا چاہیے ایسے لوگوں کو، میں تو اس وجہ سے کہتا ہوں، میں کسی تعصب میں نہیں کہتا، آپ فیصلے پر میں کہتا ہوں، میں ہوں گا نا، میں ان کی جو شکیں ہوں گی نا اس فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں، اس فیصلے کے خلاف آپ نظر ثانی کر سکتے ہیں، جیسے حکومت پنجاب نے کہا کہ یہ شک یہ ایکسپلینیشن طلب ہے اس کی، تو انہوں نے پھر اس کی نظر ثانی میں ایکسپلینیشن بھی دے دی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، یہ معاملہ تھا کیا یہ بھی بتاؤں گا، سارا کچھ۔ سب کچھ کے باوجود کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے
کہ کسی کو وہ غیر قانونی طور پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور اب یہاں پر ریاست ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں ذرا تھوڑا سا، وہ ایک انصاف کی بات ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ کیا تحریک لبیک والے فرانس میں نہیں ہیں؟ کیا تحریک لبیک والے باقی یورپ میں نہیں ہیں؟ کیا تحریک لبیک وہاں پہ نقاب پہ پابندی ہے، وہاں پر یہ ایسے لوگ، وہ سوئٹزرلینڈ، وہ باقی بہت ساری جگہیں وہ کون سی والی تھیں، وہ یورپ کا دوسرا کون سا ملک تھا جہاں پہ اللہ معاف کرے وہ بدبخت قرآن کو لتھاڑ پتھاڑ رہا تھا، ٹھوڈے مار رہا تھا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو تحریک لبیک کا کوئی غیرت مند ادھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کوئی جا کے ان سے پوچھتا، کوئی احتجاج کرتے، کوئی اس طریقے کے اودم مچاتے، وہ وہاں پہ کہتے فلاں کا گاٹا اتارو تو وہ 1 کروڑ روپیہ دوں گا، وہاں پہ آپ کا اسلام تبدیل ہو جاتا ہے، یا آپ کی غیرت مر جاتی ہے، یا ضمیر بدل جاتا ہے، یا یو ٹرن لے جاتا ہے ضمیر، یا جوتوں کے ڈر سے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے، وہاں آپ کو کوئی ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ کسی تحریک لبیک والے نے وہاں جا کے جلوس نکالا اور وہاں پہ ایسی تقریریں کی ہوں کہ فلاں کا گاٹا اتارو تو میں 1 کروڑ روپیہ۔ وہاں پتہ ہے نا وہاں پہ قانون ایسا سخت ہے، یہاں پر مصیبت یہ ہے دیہاڑی لگانی ہوتی ہے، یہاں پہ مصیبت یہ ہے جنرل فیض اٹھ کے جتھے بناتا ہے، وہ جتھے یہاں آتے ہیں، سیدھی بات ہے۔ تو اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے میرے بھائی، قانون کو ہاتھ میں کوئی بھی لے قانون کو، چاہے وہ مسلم ہے پاکستان میں رہنے والا، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے مسلمانوں کے اندر کوئی جو فرقے ہیں، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، کوئی بھی قانون کو ہاتھ میں کوئی نہیں لے۔ قانون کو لے گا میں اس کی مذمت کروں گا۔ آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی کوئی قانون کو ہاتھ لے گا بغیر irrespective of any sect، میں اس کی مذمت کروں گا۔ یہ والی بات نہیں ہے کہ میں نے اس وجہ وزیر اعظم صاحب نے کیا کیا ہے جناب کہ اچانک ہی دورہ منسوخ ہو گیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، امریکہ بہادر بھی تو پھر تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ ایران کا صدر اللہ بخشے، وہ رئیسی صاحب، وہ آئے تھے یہاں پر، اور اس کے بعد کیا ہوا، بڑے پھڈا ہوا، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے وہاں سے دھمکیاں دیں اور یہ وہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا نا۔ خیر وہ تو وجہ ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے پھر اب اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں، ان کے زیر سرپرستی جو ہے نا، وہ آج ان کا صدر کی وہ تھی تقریب حلف برداری، تو وہ پھر اسحاق ڈار صاحب جائیں گے، اور وزیر اعظم صاحب کی سنا ہے اچانک طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ قومی اسمبلی کا بڑا اہم اجلاس ہے، اور یہ اجلاس جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ صالح ظفر صاحب بھی بتا رہے تھے، باقی لوگ بھی کو بتا رہے تھے کہ جی یہ اجلاس جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے، اس اجلاس میں بہت ساری چیزیں آنی ہیں، اس اجلاس میں کوئی قراردادیں آنی ہیں، اس اجلاس میں ایک قانون آنا ہے جس میں کوئی تبدیلیاں ہوں گی، اور تحریک انصاف کے لوگ وہ جو نئے ہوں گے وہ حلف نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری صورتحال ہے، اور کوئی جوڈیشری سے متعلق بھی کوئی بہت اہم چیزیں آ رہی ہیں، اور ہو سکتا میں نے آپ کو سب سے پہلے، میں بار بار یاد اس لیے کرا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یاد ہو، میں نے سب سے پہلے معلومات کی بنیاد پہ بھی، میرے پاس بڑی پکی معلومات آئی تھیں کہ خان صاحب نے اس وجہ سے پیغام دیا ہے محبت کا، پیار کا، پھولوں کا، ٹھیک ہو گیا نا، چمن کا، کہ جی آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ وہ پیغام اس لیے دیا ہے کیونکہ خان صاحب کو خدشہ، وہاں سے خان صاحب کے جو سہولت کار تھے انہوں نے پیغام پہنچایا کہ بھائی آپ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں، یہ تو آپ کو اب ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے لگے ہیں، کیونکہ اب خان صاحب نے دوبارہ چھاونیوں پر بھی حملے کرنے، انہوں نے کہا جی ایچ کے اوپر بھی میں نے کہا تھا، باقی ہر جگہ پر میں نے کہا تھا۔ تو خان صاحب نے اپنے پیر پر آپ کو لہاڑی مار دی ہے، اور جب خان صاحب نے ہی کہا تھا، اور جو باقی لوگ جو کرنے والے ہیں وہ تو اندر پڑے ہیں، تو خان صاحب کو آسمان سے اترے ہیں۔ اب خان صاحب کو یہ خدشہ پیدا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے درخواست دی، وہاں سے مسترد ہو گئی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو ہے نا یہ ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے لگے ہیں، تو اب میں ذرا میٹھا پیغام دینا شروع کر دوں، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، ہم تو بچپن میں کھیلتے رہے ہیں، تو یہ پیغامات دیے۔ اور آج یہ بھی ہے کہ کوئی پالیسی بیان آج کل پرسوں 2-4 روز میں 10 روز میں وزیر اعظم صاحب کا بھی ہو سکتا ہے اس سلسلے میں آ
جائے یہ کہ فوجی عدالتوں کے بارے میں کہ جی ان کو ان کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے خان صاحب کو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. قومی اسمبلی کا بھی بڑا اہم اجلاس ہے, کوئی پالیسی بیان بھی آ سکتا ہے اور قراردادیں اور اب قانون بھی. وہ یہ شروع ہو چکا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس. تو خیر اب وہ یہ سنا ہے کہ 2 ہفتے رہے گا یہ اجلاس. تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے, اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو خیر صحت یاب کرے, ہم تو اس طرح سے نہیں کہتے, لیکن پھر بھی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب صحت یاب ہو جائیں. لیکن یہاں پر اچھا میں چلے کچھ نہیں کہتا. آئی پی پی سے متعلق اویس لغاری صاحب کا بیان آ گیا, اور ہم جو کہہ رہے تھے کہ معاہدوں کی یہاں پر ان کے ساتھ معاہدے ختم کریں, انہوں نے کہا ہم کو پاگل ہیں جو ان کے ساتھ معاہدے ختم کریں, کہیں ایسا نہ ہو وہ ریکارڈ کی طرح ہم پہ جرمانہ پڑ جائے, یہ پڑ جائے وہ پڑ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ 60 روپے والا یونٹ ان قریب 100 روپے میں خریدیں گے اگر یہ معاہدے ختم نہیں کریں گے. اگر ایک کارخانہ جو کہ 700 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے, مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں, اور وہ 150 پیدا کر رہا ہے, تو ہم اصل بجلی تو اس سے 150 لے رہے ہیں, لیکن پیسے اسے 700 یعنی 550 میگا واٹ کے پیسے ہم مفت میں دے رہے ہیں. یعنی ایسا ملک آپ نے کہیں دیکھا ہے دنیا میں؟ ٹھیک ہے نا. ایک دوسرا کارخانہ جس کی کیپیسٹی ہے 1000 میگا واٹ, وہ 0 پیدا کر رہا ہے, لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہماری حکومتوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہوگی پیمنٹ ہم اتنی کریں گے. 1000 میگا واٹ بھی. اب ایک زاہد حسین صاحب ہیں, انہوں نے 2-4 روز پہلے ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا, اور انہوں نے لکھا کہ بھائی جو ہے نا یہ جو سارا کچھ ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب اور باقی سرگرم ہو گئے ہیں, تو یہ کو عوام کی محبت میں, آپ کی اور میری محبت میں نہیں, یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی محبت میں ہوئے, کیونکہ ٹیکسٹائل والوں پر وہ کوئی سبسڈی دی تھی عمران خان کی حکومت نے, تو انہوں نے آ کے سبسڈی وہ ختم کر دی ہے. اب وہ ٹیکسٹائل والے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں اگر سبسڈی, تو پھر یہ جو کارخانے آئی پی پیز ہیں کسی بھی وجہ سے ہو, میں کہتا ہوں کسی بھی وجہ سے ہو, کسی طرح سے عوام کا فائدہ ہو. اب ایک کارخانہ جو کہ 1000 میگا واٹ پیدا کر رہا ہے, اور اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو 0 پیدا کر رہا ہے, اس کی کیپیسٹی 1000 میگا واٹ ہے, ہم اس کو پیسے 1000 کے دے رہے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں اس وجہ سے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا کسی وجہ سے ہو, عوام کو ریلیف ملے, اللہ کرے. اب اگر معاہدے ختم نہیں کرنے تو پھر وہ باقیوں کی بھی کیپیسٹی اگر 0 ہو گئی خیر سے, تو ہم پیمنٹ کرتے رہے, تو اس طرح سے تو یہ یونٹ 100 پہ چلا جائے گا. پھر آپ خود بتائیں, باقی جو 50% کیپیسٹی والے ہیں ان کو بھی ہم 100% کیپیسٹی پورا کر رہے ہیں, پورے دے رہے ہیں, تو وہ کہیں گے ہمیں کون سی قیامت آئی ہے کہ جو 0 پیدا کر رہے ہیں ان کو بھی بجلی کے تو یہ پورے پیسے دے رہے ہیں, اور ہم کیوں پیدا کریں 50%؟ ہم جو 1000 میگا واٹ والا 0 پیدا کر رہا ہے اور اس کو بھی جو ہے نا یہ پورے کے پورے پیسے دے رہے ہیں, بجلی اس سے لے ہی نہیں رہے, تو پھر ہم ایسا کریں ہم بھی 0 پیدا کریں, پھر بجلی ان سے, تو پھر اس کا مطلب یہ یونٹ تو 200 روپے پہ چلا جائے گا, عوام تو رگڑے گئے. یہ آپ کی حکومتوں نے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ کیا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.